बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे उर्दू की तरफ से आबिद साल हाजिर है अपने सिलसिले एक सवाल के साथ। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में मैं साथ हूँ जनाब डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर के। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। जी जी, वेलकम। सर, जो आज का सवाल है वो एक ऐसे मामले की तरफ है जो बाजुकात सवाल की सूरत में, बाजुकात एतराज़ की सूरत में, बाजुकात गॉसिप की सूरत में इधर उधर निजी महफिलों में टेबल्स पर बात होती रहती है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की बातें सामने लाकर गुफ्तगू का हिस्सा बनानी चाहिए, ताकि अगर उसका कोई जवाब है तो वो भी सामने आए। तो सवाल वो है सर कि जब आई एक किताब मुझे याद आती है, शहजाद मंजर की अलामती अफसाने के अबलाग का मसाला, इसी नाम से एक मजमून भी था। एक किताब भी बाद में इसी नाम से वो मजमून वाली आई। तो जब नया अफसाना आया तो इसमें भी अबलाग के मसाइल पर बात हुई कि इसकी समझ नहीं आती। उसके बाद फिर नज्म के बारे में और उसके बहाम के बारे में बात होती रही कि उसमें समझने के और तफहीम के मसाइल हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मान ली गई बात कि तख्लीकी अदब में अगर अबहाम है तो वो उसके हुस्न की ही एक सूरत है। चले, वहां तक तो हमने मान लिया। लेकिन अगर जो तनकीद है सर, उसमें अबलाग का मसला पैदा होता है, तो तनकीद जो है उस वो अगरचे आगे चलकर ताबीर और इस तरह के मामलात की तरफ भी और तख्लीक कार की रहनुमाई तक के मामलात पर आला सतह पर चली जाती है। लेकिन उसकी जो आगाज है वो तो तफहीम और तशरीह और तफसीर और इस तरह के इलाकों से होता है। तो सवाल सर ये है कि क्या अगर किसी भी वजह से तनकीद में कोई अबलाग का मसला आता है तो वो किस हद तक हुस्न समझा जा सकता है और किस हद तक उस पर वो महल नजर है। जी, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। ये बहुत ही एक अहम सवाल है। और ये पिछले कई सालों से आपने जैसा कहा कि ये सवाल भी है, गॉसिप भी है, एतराज़ भी है। और ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे इसका जिक्र करते रहते हैं। लिहाजा इस पे खुल के एक गुफ्तगू ज़रूर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। देखें, अगर हम बिल्कुल इस सवाल को बहुत बुनियादी सतह पर जाकर देखें तो जिसको इबहाम कहते हैं, वो तो जुबान का बुनियादी खासा है। जिसको हम जुबान कहते हैं, वो जिस दुनिया को पेश करती है, वो दुनिया को जुबान कभी भी उसकी असली शक्ल में पेश नहीं कर सकती। जुबान कन्वेंशंस का सहारा लेती है, इमेजेस का सहारा लेती है, जो सारे के सारे कंसेप्चुअल इमेजेस होते हैं और आर्बिट्रेरी इमेजेस होते हैं। वो कभी भी, तो इसलिए जुबान हमेशा अपनी एक अलग जो हकीकत है वो बनाती है। और इसी वजह से एक ही चीज को अगर चार लोग बयान करें, एक ही हकीकत को, एक ही मंजर को सामने देखते हुए, तो मुख्तलिफ चार तरह से बयान करेंगे। और उनके बयान में भी बहुत से रखने और बहुत सी जो एक पैदा हो जाएंगी, एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह पैदा हो जाएंगी। तो एक तो बहुत बुनियादी बात है कि कोई भी इजहार वो किसी एक हकीकत को पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। यानी जुबान एक तरह से आजिज है किसी भी सच्चाई, किसी भी हकीकत, किसी भी तजर्बे, किसी भी एहसास को बिल्कुल परफेक्टली बयान करने पर। और बिल्कुल। ख़ास तौर पर जो बुद्धिस्ट माहिर लिसानियात थे, वो तो बहुत फ़र्क करते थे। वो कहते थे कि ज़ुबान वजूद में आने के साथ ही हकीकत से दूर हो जाती है। वो इंसान के दो तरह के इदराक का जिक्र करते हैं। एक कहते हैं कि कबल लिसानी इदराक, प्री लिंगुअल कंसेप्शन। वो कहते हैं सिर्फ उसके ज़रिए आप हकीकत को उसकी असली शक्ल में देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं, तो उस जुबान, वो जो जुबान होती है, वो उस हकीकत से एक डिस्टेंस पर आ जाती है, फासले पर आ जाती है। तो ये तो एक बुनियादी सा, लेकिन ज़ाहिर है इस चीज़ को हम फलसफियाना सतह पर देख सकते हैं। और जितने अब कलाम मौजूद हैं, कलाम की जितनी शक्लें मौजूद हैं, जितने इजहारात हैं, अगर हम इस तरह तज्जिया करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जिस हकीकत उनका बयान कर रहे हैं उस पर कभी इत्तेफाक नहीं होगा। तो जुबान हमेशा एक तरह से आम इजहार की भी कई ताबीरात के लिए उसकी राय खुली होती है। एक तो पहली बात ये। लेकिन 20वीं सदी में ये जो मसला था ये बहुत शदीद हुआ। यानी जो जुबान में एक बुनियादी इबहाम की एक सूरत मौजूद थी, ये सूरत 20वीं सदी में बाज तब्दीलियों की वजह से, बाज नए उलूम की आने की वजह से, बाज इंसानी तजर्बात के पेचीदा होने की वजह से ये एक इबहाम का मसला ज़्यादा आ गया, ज़ाहिर है। और लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ क्लासिकी शायरी में जो लफ्ज़ इहाम है, वो बिल्कुल उसी तरह ही है।
ایہام کو اگر آپ اور ابہام کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو یہ بظاہر لفظوں کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر امیر خسرو نے اپنی جو دیباچہ غرۃ الکمال، اس میں کہا کہ میں نے ایہام کی 7 قسمیں ایجاد کی ہیں، یعنی میرے ایک ایک شعر میں اس کے ساتھ ساتھ معنی ہے۔ تو میر نے تو کہا تھا کہ طرفے رکھے ایک سخن چار چار میر، لیکن وہ تو اس سے پہلے سات کہتا تھا۔ اور اس طرح 20ویں صدی میں جو 7 ٹائپس آف ایمبیگوٹی کے نام سے جو کتاب لکھی گئی، آیا ریچرڈس کے شاگرد نے لکھی، تو اس میں بھی یعنی 20ویں صدی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ابہام کا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زندگی زیادہ پیچیدہ ہو گئی، اظہار زیادہ پیچیدہ ہو گیا، اور خاص طور پر جو لاشعور کا عمل دخل تھا وہ ایک بڑھ گیا۔ اور ظاہر ہے اس کے بہت سے، اس پہ ہم اسباب میں نہیں جا سکتے، لیکن وہ بڑھ گیا اس کی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ جو پہلے ایک روایت اسٹیبلش ہوئی تھی، اب اس اسٹیبلش سے چونکہ ڈسکنیکشن ہوا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے خود ایک نئی ایک روایت بنانے کی کوشش کی، تو لہذا وہ ادب کی تفہیم کا رفتہ رفتہ جو ایک طریقہ بنا تھا، وہ ایک طرح سے نئے ادب کے لیے اتنا زیادہ کارآمد نہیں رہا، تو نئے ادب کو اپنا جو کہنا تھا ایک نیا بنانا پڑا۔ تو اس لیے جو ابہام اور اظہار اور ابلاغ کی ساری بحثیں آئیں، وہ ظاہر ہے میرا جی کے یہاں سب سے زیادہ، میرا جی نے خود اس پہ لکھا ہے۔ اس نے ابہام، اغراق، غلو، مبالغہ، پیچیدگی، یہ سب ان چیزوں کو اس نے، میرا جی نے خاص طور موضوع بنا۔ اور بعد میں آپ نے ذکر کیا شہزاد منظر کا، انہوں نے بھی کیا، انیس ناگین نے بھی کیا، کئی اور لوگوں نے، وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بہت لکھا، کئی شمس سلمان فاروقی صاحب نے اس پہ بہت لکھا ہے ابہام۔ دیکھیں یہ بالکل آپ نے بھی یہ بات بالکل ٹھیک کہا کہ جو ابہام ہے یہ ایک تخلیق کی ایک خصوصیت ہے۔ لیکن جو ابہام ہے، جیسا میں نے کہا کہ روزمرہ زبان میں بھی ہے، لیکن روزمرہ زبان میں جو ابہام ہوتا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم روزمرہ زبان میں، روزمرہ زندگی میں زبان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کا ابہام دب جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے۔ گفتگو میں ہم چونکہ صرف بول نہیں رہے ہوتے، ہمارے پورا جسم جو ہوتا ہے نا، وہ ایک طرح سے ابلاغ کر رہا ہوتا ہے، لیکن صفحے پر جو لکھا ہوا ہے وہ لفظ لکھا ہوا ہے، بعض کا تو اس کے ساتھ رموز اوقاف بھی استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، اور وہ صرف ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، اور وہ پیچھے بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو جو پڑھنے کا ایک ہے، اس کے نتیجے میں وہ ہمیں اس کی جو اظہار کی پیچیدگی جو ہمیں گفتگو میں دب جاتی ہے، وہ پیچیدگی ظاہر ہو جاتی ہے لکھے ہوئے صفحے پر۔ اچھا، اب جو تخلیقی ادب ہے، خاص طور پر جو 20ویں صدی کا جدید ادب ہے، اس میں چونکہ نئی علامتیں اور نئے استعارے، اب ہم کلاسیکی ادب پہ جب بات کرتے ہیں تو وہاں کے جو استعارے ہیں وہ کم و بیش یکساں ہیں، صرف ان کے استعمال میں ہمیں تھوڑی جدت نظر آتی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکی شاعری کی جو فرہنگ ہے وہ مشترک فرہنگ ہے، لیکن جدید ادب میں آ کر ہر شاعر کی جو فرہنگ ہے وہ ایک الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس چونکہ فرہنگ الگ ہو جاتی ہے تو، اور اس سے الگ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ الگ اپنا استعاراتی نظام بناتا ہے، الگ اپنا علامتی نظام بناتا ہے، بالکل نئی لینگویج لے آتا ہے، جو استعاراتی لینگویج ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں سمجھنے میں مشکل آتی ہے۔ تو جدید ادب، شاعری ہو، نظم خاص طور پر، اور افسانہ ہو، اس میں یہ زیادہ آئی، اور بعض لوگوں نے اس کو، اچھا یہ بھی فرق کرنا چاہیے کہ جدید نظم اور جدید افسانے میں جو ابہام آیا، اس میں ایک ابہام تو تھا جو خالص ایک تخلیقی ابہام تھا، جو اس تخلیقی تجربے کا لازمی حصہ تھا اور بے ساختہ انداز میں آیا۔ ایک وہ تھا جو ٹیکنیک کی سطح پہ آیا، کیونکہ ٹیکنیک ہمیشہ، ہر ٹیکنیک کا انتخاب شعوری طور پر ہوتا ہے، تو جب آپ شعوری طور پر کرتے ہیں تو لازمی نہیں کہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے، لہذا اس کے مصنوعی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ بہت سے ابہام مصنوعی ہو گیا، اور وہ جو تخلیقات تھی ایک طرح وہ ناکامی سے دوچار ہوئی۔ لیکن وہ جو تھی، وہ جو بے ساختہ اور ان کے حقیقی تجربات، یعنی جس وہ آگ، جس تشویش، جس اضطراب سے گزر رہے تھے، جب وہ اس کو منتقل کرنے میں کامیاب، تو اس میں تخلیقی آ گیا، لیکن باقی جگہوں پہ جہاں انہوں نے سوچ سمجھ کر کے یہ ٹیکنیک استعمال کی جا سکتی ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوا۔ سر تو یہ تو تسلیم کر لیا گیا کہ تخلیقی ادب میں ٹھیک ہے، بہام خصوصیت اس لیے ہے کہ وہ ہمیں جو انسان کے پیچیدہ تجربات ہیں اور اس کے جو مختلف لیئرز ہیں، ان کو یہ سمجھنے میں ہمیں یہ مدد دے سکتا ہے، یہ اس کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اب جہاں تک تنقید کی زبان کا تعلق ہے، دیکھیں تنقید کا جس طرح آپ نے یہ بنیادی کام بتا دیا، بالکل بنیادی کام یہی ہے، تو لہٰذا اس کی زبان میں تو ابہام نہیں ہونا چاہیے، یعنی شاعری کے لیے ابہام جو ایک خوبی بن سکتا ہے، تنقید کے لیے وہی ابہام جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک نقص بن سکتا ہے، وہ اس کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر میں یہ مانتا ہوں تو پھر یہ سوال اگلا اٹھتا ہے کہ پھر بہت سے نقادوں کی تحریروں میں میری تحریروں کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے، نام بھی لیا جاتا ہے، تو پھر آپ کیا وہ کہتے ہیں یہ عدم ابلاغ کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی میں یہ وضاحت اب تھیوریٹیکل سطح پہ کر سکتا ہوں، اگر کسی ایک
کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا ٹیکسٹ کی طرف، تو میرا جواب اور جی ہوتا. جی جی لیکن اب میں صرف عمومی طور پر بات کر سکتا ہوں. جی دیکھیں، جس کو ہم ابلاغ کہتے ہیں، ابلاغ کا پروسیس کیا ہے؟ یہ بظاہر تو دو چیزوں میں ہے. ایک طرف کاغذ پر لکھا ہوا ایک متن ہے، اور اس کو ایک حقیقی طور پر پڑھنے والا قاری ہے. بظاہر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی ایک ہے یہ ترسیل کا عمل ہے، کاغذ پہ لکھے ہوئے ٹیکسٹ کا ترسیل، پڑھنے والا. لیکن ان دو کے بیچ ایک اور چیز ہے جس پہ نگاہ نہیں جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ اور قاری ان کے درمیان کچھ نہیں ہے. ان کے درمیان ایک اور بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں پڑھنے کا عمل، قرات کا عمل، ریڈنگ پروسیس. اس کو پڑھا کیسے گیا ہے؟ ہمارے یہاں اس پہ زیادہ نہیں لکھا جاتا، لیکن خود پڑھنا کیا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر شمس الرحمان فاروقی صاحب کی جو کتاب ہے شعر شور انگیز، انہوں نے اس موضوع پہ بہت لکھا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ غزل کو، جو کلاسیکی غزل خاص طور پر ہے، اس کو جس طرح چاہیں پڑھ لیں. اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کلاسیکی غزل کی شعریات سے آگاہی ضروری ہے. یعنی اس غزل کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور آگاہی درکار ہے، تاکہ، اور وہ آگاہی کیا ہے؟ اس کی شعریات کی. اب شعریات تو ایک لفظ ہے، لیکن اس کے اندر تو بہت سے تصورات ہیں کہ وہ مضمون کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے، معنی آفرینی کیا ہوتی ہے، مضمون آفرینی کیا ہوتی ہے، استعارے کا عمل کیا ہوتا ہے، اور ان میں جو تلمیحات کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے. وہ ساری بہت سے شعری وسائل ہیں جو صرف اس غزل سے مخصوص ہیں. جب تک ان کا باقاعدہ علم، میں علم کی بات کروں، جب تک آپ ان کا علم نہیں رکھتے، آپ کلاسیکی شاعری سے نہ تو حظ اٹھا سکتے ہیں، اور نہ اس کے اندر داخل ہو کر اس کے معنی کو دریافت کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ قرات کا کوئی بھی عمل ہو، وہ آپ سے کچھ علم کا اور کچھ پہلے سے ایک تفہیم یا کچھ پہلے سے ایک تیاری کا تقاضا کرتا ہے. یعنی بنیادی اب کوالیفکیشن جس جو ہے، بنیادی جی کوالیفکیشن مانگتا ہے ریڈر کی. بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو جو قاری پڑھ رہا ہے، کیا اس نے وہ جو جس طرح کلاسیکی غزل کو پڑھنے کے لیے کلاسیکی شعریات سے واقف ہونا ضروری ہے، جدید نظم کو پڑھنے کے لیے جدید نظم کے جو کینن ہے اس سے واقف ہونا ضروری ہے. آپ داستان کو ناول کی شعریات کی روشنی میں نہیں پڑھ سکتے، ناول کو داستان کی شعریات کی روشنی میں نہیں پڑھ سکتے، غزل کو نظم جو خاص جدید اس کی روشنی میں نہیں پڑھ سکتے. غزل میں زبان کا استعمال اور ہوگا، نظم میں اور طرح ہوگا. غزل میں جو معنی کی سطح ہوں گی وہ اور طرح آئیں گی، نظم میں اور طرح آئیں گی. نظم میں ایک لینئر چیز ہوگی، اس میں گیپس ہوں گے. غزل میں بالکل اور طرح کی چیزیں ہوں گی. غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوگا. غزل اس لیے کلیم الدین احمد کو کہنا پڑا کہ یہ ایک وحشی صنف ہے کہ اس میں اتنی ایک ہی غزل میں، کیونکہ وہ نظم کا کہنا، یعنی اس نے اس لیے کہا کہ غزل نی وحشی صنف ہے کہ وہ غزل کے لیے نظم کا کہنا استعمال کر رہا تھا، جس میں ایک لینئر ایک ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تھیم کی. اس لیے اچھا، اب جب تک آپ یہ کہنا اس کو نہیں سمجھتے، ایک بنیادی آپ اس کا علم نہیں رکھتے، اور اس کے لیے ایک ہمدردانہ ایک علم نہیں رکھتے، تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس تنقید کی آپ بات کریں کہ اس تنقید میں ابلاغ کا ایک مسئلہ نظر آتا ہے. وہ ابلاغ کا مسئلہ اس لیے کہ جس طرح شاعری میں ایک استعارہ اور علامت اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، تو تنقید میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہیں. اگر آپ استعارے کو، عمل کو نہیں سمجھتے، تو پوری طرح شاعری سے لطف اندوز نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح تنقید کی جو بیسک اصطلاحات، اب وہ کہتے، اچھا اب یہ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تنقید کی اصطلاحات ہونی نہیں چاہیے. مجھے ان کی معصومیت پہ بہت حیرت ہوتی ہے. وہ علم جو مطلب ہے، کوئی بھی علم ہو، وہ اصطلاحات کے بغیر کیسے ہو سکتا اور ہم پہلے سے بے شمار ہے؟ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، جی چونکہ وہ کثرت استعمال سے ہمارے یہاں مانوس ہو جاتی ہیں. جی مطلب کیا غزل ایک اصطلاح نہیں ہے؟ خود تنقید غزل ایسے، کے اندر خود عروض تنقید کی جو ہے عروض کے وہ اندر اصطلاح ہے. عروض کی کتنی اصطلاحات ہیں. جی ہمارے ہاں جو بلاغت کا علم ہے اس کی اتنی زیادہ اصطلاحات ہیں. خود استعارے کی 50 قسمیں بیان کی گئی ہیں بلاغت کی کتابوں میں. تو وہ ساری کی ساری اصطلاحات ہیں، اس لیے کہ جو اصطلاح ہوتی ہے وہ ایک پورے کنسپٹ کو ایک کیپسول میں بند کر لیتی ہے. وہ آسانی اچھا، کے لیے ہے، مشکل مشکل کے کہاں لیے تو پہ؟ نہیں. اصطلاح تو ہاں آسانی کے جی، لیے ہوتی ہے، مشکل کے لیے تو نہیں ہوتی. بالکل. تو اب چونکہ وہ اصطلاحات نہیں آئی ہیں، اور ان اصطلاحات کا ایک لسانی فلسفیانہ پورا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں آئی ہیں. تو ان کو اگر آپ جب نہیں سمجھتے، تو اب ایک جو رائٹر ہے، ایک نقاد ہے، بس میں نے اگر کتابیں مرتب کی ہیں تو اپنے جو شروع میں سب میں وہ اصطلاحات کی الگ وضاحت کی. تو اگر وہ ان اصطلاحات کا بنیادی مفہوم سمجھ جائے، پھر ابلاغ نہیں ہوتا. تو ابلاغ کی جہاں کمی محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ آپ اس کا جو ہے اصطلاحات، ان کا یعنی ان کا اگر آپ تھوڑا سا علم حاصل کر لیں، تو ابلاغ کا مسئلہ
نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو متن کی جو تعبیر کے طریقے اور متن کی تعبیر میں استعمال ہونے والے جو، ایک بات یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں کہ تنقید تخلیق کی تعبیر کرتی ہے، یہ آج سے نہیں کر رہی، ہمیشہ سے کر رہی ہے، ارسطو کے زمانے سے کر رہی ہے، بھرت ناٹیہ، بھرت کے زمانے سے، جس میں ناٹیہ شاستر اس زمانے سے کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کے ان علوم کو سامنے رکھ کر کرتی تھی۔ اب مثال کے طور پر ارسطو جب کہتا ہے کہ شاعری ایک نقل ہے، تو وہ نقل کا پورا ایک فلسفیانہ تصور، جو میمیسس کا تصور، میمیسس کا تصور ہے، وہ استعمال کر رہا ہے، جس کو ایک اس کے استاد افلاطون نے پورا طرح ایک وہ چھوٹا تصور نہیں ہے، وہ پورا ایک فلسفیانہ تصور ہے۔ اگر آپ پورا فلسفیانہ تصور نہیں سمجھتے تو وہ آپ اس کو نہیں سمجھتے۔ تو ہر زمانے میں جو تنقید ہے وہ اپنے معاصر علوم کی مدد سے، چونکہ تنقید تفہیم کا عمل ہے، تو تفہیم کے جو دوسرے معاصر اصول اور معاصر علوم ہوتے ہیں، تنقید ان سے ہمیشہ سے مدد لیتی آئی ہے۔ بالکل تو اس لیے وہ اب جو علوم ہیں ان سے بھی تھوڑی بہت اگر آپ کو آگاہی نہیں ہے تھوڑی بہت، تو پھر آپ کو وہ مشکل نظر آتی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ اب لوگوں کا پھر ایک عادی ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس تنقید کو تاثر کی سطح پہ ہونا چاہیے، ایک اس کی بڑی پوئٹک اور ایک خطابت والی اور بہت ایک آرائشی زبان ہو، وہ ہونی چاہیے۔ تو بھائی تنقید پھر اپنا اس طرح اپنا کام نہیں کر سکتی اگر تنقید یہ کرے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ جو معاصر تنقید ہے، اس نے تنقید کی وہی روح جو پہلے چلی آ رہی تھی اسی کو برقرار رکھا ہے، لیکن نئے زمانے کے جو علوم، نئے زمانے کی منطق، نئے زمانے کا استدلال، اس کو استعمال کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے کہنے میں وہ کوئی بات نہیں ہے کہ پچھلے 20-25 سال کی تنقید میں جتنے ذمہ دارانہ انداز میں اور جس تفصیل کے ساتھ ادبی متون کو سمجھا ہے، مثال کے طور پر میں اگر آپ غالب پر جو فاروقی کیا نام ہے نارنگ صاحب کی کتاب دیکھیں، ہے۔ جس میں انہوں نے یاک ڈیریڈا کو اور بدھسٹ فلسفی شنیتا کو استعمال کیا، اور جتنا وسیع مطالعے کے ساتھ فاروقی صاحب نے داستان کی تفہیم میں اور شعر شور انگیز میں، وہ جس طرح انہوں نے بہت سے علوم استعمال کیے ہیں، تصوف سے لے کر ہمارے یعنی مشرقی علوم سے لے کر ہمارے جو زمانے کے مغربی علوم، فلسفے، سارے استعمال کیے ہیں، اور ان کا فائدہ ہوا ہے متن کو، یہ نہیں کہ ظاہر نقصان ہوا ہے ہے۔ متن نہیں۔ متن چونکہ متن اتنا گہرا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ کسی چیز کی گہرائی کو ناپنے کے لیے آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے، یعنی تو وہ اتنا ہی مدد بڑا دیتی ہے۔ پیمانہ ہونا چاہیے اور اتنا ہی گہرا پیمانہ ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل، جتنا متن گہرا ہے اتنے گہرا پیمانے۔ اب داستان کی علامتوں کو اگر سہیل احمد خان نے کھولا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے بہت سے علوم سے مدد لی ہے، بہت سے ماہرین بشریات کا جو علامت کا تصور تھا ان سے مدد لی ہے، ایک جو فلسفی ہیں یونگ، ان کے نظریات سے مدد لی ہے۔ اور وہ مدد دیکھیں، وہ علم میں جو مدد ہوتی ہے، وہ آپ کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے، نہ کہ وہ آپ کے راستے کا رکاوٹ بنتی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی دیکھیں، یہ تو اصولی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنے عمل میں، مطلب ایک عمارت بنانا ایک فن ہے، اور اس فن میں بہت سے علم بھی شامل ہوتا ہے، ایک آدمی اگر وہ اس پہ مہارت نہیں رکھتا اور غلط عمارت بنا دیتا ہے تو اس میں قصور اس علم کا نہیں ہے، وہ اس آدمی کا ہے۔ تو تنقید میں بھی اس طرح کچھ لوگوں کا قصور ہو سکتا ہے جو اس کو ٹھیک طرح استعمال نہ کر سکے ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ تو میں آپ کی بات سے جی جو لب لباب ہے اس کا وہ یہ سمجھا ہوں کہ جیسے جہاں سے آپ نے آغاز فرمایا کہ چونکہ ابہام جو ہے وہ جو زبان کے ذریعے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہیں سے آغاز ہوتا ہے، کلام میں بھی ہوتا ہے، لیکن کلام میں جی وہ جی اس وجہ سے دب جاتا ہے کیونکہ کثرت استعمال سے وہ جو ایڈیم ہے اس سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو جی جی جس ایڈیم سے آپ جتنا مانوس ہو چکے ہوں گے تو ابہام اتنا کم ہو جائے گا۔ تو ان علوم کے وجہ سے جو نئی تنقید ہے اس سے چونکہ قاری جو ہے ابھی اس کی مانوسیت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ابہام کا بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ استعمال ہوں گے، جیسے جیسے قاری کی جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے وہ آگے بڑھے گی، تو یہ مسائل دور ہو جائیں گے۔ بالکل۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس نقطے پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔